तमाम साथियों को याली मदद। एक आज की क्लास एक खत से इसका आगाज़ करते हैं जो हमें कुछ इल्मी दोस्तों की तरफ से मौसूल हुआ है। वो इस तरह से है, डियर इल्मी फ्रेंड्स, या अली मदद, like to thank you for all the lectures and ilmi awareness you have shared with us. It helps us understand our religion and especially our tariqah. Like to know more details of tasbiyat, remembrance and reciting ism in silence versus louder. Which one is right way? And if there are more benefits in one compared to the other. Second, in one of your lecture you had mentioned Surah Adiyat. What is the connection between this surah and ibadat? Like to hear more about it, if you please. Shukrguzari for your ilm and time you are giving to us. या अली मदद। सबसे पहले नाचीज़ यहाँ पर एक बात का इकरार करना चाहता है। चूँकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इल्मी ख़त लिखा और इल्मी ख़त व किताब इमाम के फरमान के मुताबिक है। हमारी जान फ़िदा हो हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि आप आपस में इल्मी ख़त व किताब क्या करें, और ये इस फरमान के मुताबिक है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक अल्फाज लिखा जो नाचीज़ के लिए बिल्कुल ही यानी कि ज़ेब नहीं देता, और वो उन्होंने लिखा कि योर इल्म, वल्लाह जो इल्म आपको मिल रहा है और जो इल्म आपके पास आ रहा है वो हरगिज़ इस नाचीज़ गरीब व फ़कीर का नहीं, ये सारा इल्म इमाम ज़मान का है और उसकी तरफ से है। अगर कोई उस्ताद अपने इल्म की तारीफ़ करता है और सुनता है और कुछ नहीं बोलता है तो वो ना बोलते हुए ये कहता है कि ये इल्म मेरा है। ये गरीब और लाचार, इल्म में कमज़ोर हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई भी शख्स इस इल्म को इस नाचीज़ से रिलेट करे, क्योंकि जो भी है वो सारी चीज़ और सारी तारीफ़ वो सुभान अल्लाह इमाम की है और हर तारीफ़ उसके लिए होनी चाहिए, ना कि किसी शख्स के लिए। तो इस बात का हमको ख्याल रखना होगा। उसके अंदर जो दूसरी चीज़ लिखी है जो वक्त की कुर्बानी की बात है, तो इंशाल्लाह आज ही इसके पर भी हम कुछ बातचीत करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आए इनके सवालात की तरफ। इस खत के अंदर दो सवालात उन्होंने पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि आप ज़्यादा डिटेल में तस्बीहात, रिमेम्बरेंस और इसमें आज़म के जापने के बारे में हमको बताएं, और उसके अंदर साइलेंस और लाउडर जो दो तरीके हैं उसको आप बताएं। तो इस सवाल के अंदर हम इजाफ़ा करते हैं ताकि हमारे इल्म के अंदर वसअत पैदा हो। तो हमको ये पूछना होगा कि क्या ज़िक्र खफ़ी यानी कि साइलेंटली और ज़िक्र जली
یہ دو قسم کے جو ذکر ہیں وہ کب کرنے ہوتے ہیں، نہ کہ کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں، یعنی کہ سائلنٹلی اینڈ لاؤڈلی۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کب سائلنٹلی کرنا ہے اور کب لاؤڈ یعنی کہ آواز کے ساتھ کرنا ہے۔ اور سوال میں اضافہ یہ ہوگا کہ کتنا زیادہ یا کتنا کم کرنا ہے۔ تیسرا اضافہ یہ ہوگا کہ ذکر آہستہ آہستہ یعنی کہ اسپیڈ کے ساتھ کہ اسپیڈ کے بغیر۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ ساری چیزوں کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، اور عبادت کے اندر تسبیحات بھی شامل ہیں، ریممبرنس بھی شامل ہے، اور اسم اعظم کی عبادت بھی شامل ہے۔ آئیں پہلے ہم تسبیحات سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تسبیحات کچھ ذکر جلی میں ہوتی ہے، کچھ ذکر خفی میں ہوتی ہے، اور اس کا دار و مدار آپ کی سچویشن پر ہے۔ جب ہم دوستوں کے ساتھ ہوں، جب ہم جماعت کے ساتھ ہوں، یا جب ہم گھر کے اندر اکیلے ہوں، تو یہ ذکر جلی ہو سکتا ہے، با آواز بلند ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے کام پر ہیں، ہم لوگوں کے درمیان میں ہیں، یا جماعت خانے میں ہم ارلی پہنچے ہوئے ہیں، دعا کے بعد ہم کسی کارنر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ذکر خفی ہوتا ہے، یعنی کہ وہی تسبیحات جو ہم نے لاؤڈلی پڑھی تھی گھر کے اندر اکیلے پن میں، اس کو جماعت خانے میں اور لوگوں کے درمیان میں خاموشی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا ایک میں زیادہ اور دوسرے میں کم فائدہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیوں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت تسبیح پڑھنے کی ہے، چاہے وہ بآواز بلند ہو یا خاموشی سے دل کے اندر ہو۔ اس کے اندر جو اضافہ ہوا تھا کم کے زیادہ، یعنی کہ کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے اس کی۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو زیادہ کوانٹٹی میں پڑھنے کا ہمیشہ زیادہ فائدہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح پر، ہر اسم پر اس کا ایک فرشتہ موکل ہے، موکل اپوائنٹڈ، اور اس فرشتے کو جگانے کا، اس فرشتے کو اپنے آگے لانے کا، اس فرشتے کے کام کرنے کا، یا اس تسبیح کا آپ کے لیے کام کرنے کا جو نمبر ہے وہ بہت بڑا نمبر ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نمبر 40,000 ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی تسبیح کو زندہ کر دینا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو آپ بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں، اور کثرت سے پڑھنے کا ذکر اور حکم آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گا۔ لیکن ہم کب کسی تسبیح کو کم مرتبہ پڑھتے ہیں یا ایک مرتبہ پڑھتے ہیں؟ جس طرح کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے ہم یا علی کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، یا علی یا محمد کہتے ہیں، یا صلوات پڑھتے ہیں، یا بسم اللہ کہتے ہیں، یا سبحان اللہ کہتے ہیں، یا انشاءاللہ کہتے ہیں، یا الحمدللہ کہتے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر کوانٹٹی ہوتی ہے،
चाहे वो क्वांटिटी 11 हो, 33 हो, 40 हो, 100 हो, 1000 हो, आपको कितना फ़ायदा चाहिए, आपको क्या उससे हासिल करना है? कि आपको तस्वीर सिर्फ तस्वीर पढ़ने के लिए पढ़नी है या उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं? अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर उसकी कोई एक बड़ी गिनती होनी चाहिए। तीसरी चीज़ थी कि उसको आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि या ली इस तरह से पढ़ना चाहिए या तेज़ी से या ली इस तरह से पढ़ना चाहिए। किस तरह से पढ़ना चाहिए? ये सवाल है। उसके जवाब के लिए मैं आपको पहले एक सिनेरियो, एक खाका खींचना चाहता हूं आपके सामने। आप अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। जिस तरह से तस्वीर का ताल्लुक हमारी ज़ाहिर से हमारी बातिन की तरफ जाने का है, और आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप कितना तेज़ी से जाते हैं, कितना चल के जाते हैं, कितना गाड़ी में जाते हैं, कितनी फ़्लाइट उठाकर जाते हैं, उसका तयन आप खुद करते हैं। अगर आपको दूर पहुंचना है तो आप जहाज़ के ज़रिए से जाते हैं, यानी कि आप तेज़ी से जाते हैं। अगर आपको मुल्क के अंदर ही करीब की कोई जगह पे जाना है तो हो सकता है आप ट्रेन लेके जाते होगे, आप बस लेके जाते होगे, आप गाड़ी में जाते होगे। आपको जल्दी से कोई काम करना है तो आप दौड़ के जाते हैं और मार्केट से कोई काम करके आ जाते हैं। घर के अंदर ही अगर आपका कोई काम है तो आप आराम से चल के जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपके इस सवाल के जवाब पर होगा कि आपको कितना दूर जाना है और कितना जल्दी वहाँ पर पहुँचना है। अगर आप कहते हैं कि मुझे इमाम का दीदार जल्दी से चाहिए और ये सफ़र बहुत दूर है, तो फिर आपको तेज़ी से भागना होगा, तेज़ी से अपने इस्मे आज़म को दोहराना होगा। नंबर 2, अगर आप रात को अंधेरे में कहीं सफ़र कर रहे हैं और आप सेफ्टी के अंदर हैं तो हो सकता है कि आप आराम से चल के उस जगह पर जाएंगे, लेकिन आपको ख़तरा है कि मेरे पीछे चोर डाकू हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दौड़ेंगे। इसी तरह से इबादत के अंदर या ज़िक्र के अंदर या तस्बीहात के अंदर अगर आपको लगता है, आपको खदशा है कि शैतान का वसवसा मेरे पीछे है, शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है, आपको ख़तरा है शैतान से, तो आप क्या करेंगे? आप अपने इस्मे आज़म को खूब दोहराएंगे ताकि शैतान के वसवसे उसके अंदर अपना कदम ना जमा सके और वो आपको मात ना दे सके। लेकिन अगर शैतान से कोई ख़तरा नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप आराम से चलें या जल्दी चलें। आखिरी चीज़ जो हमने इसको ली थी कि इनफरादी तौर पर ज़िक्र, तस्बीहात और इसमें आज़म पढ़ना चाहिए या इज्तिमाई तौर पर, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। इसका दारो मदार भी आपकी सिचुएशन पर है। अगर हम जमात खाने में है और तस्बीहात है तो वो कलेक्टिवली होती है। अगर हम अपनी फैमिली के साथ है, दोस्तों के साथ है,
اور کوئی تسبیحات کی محفل ہے تو وہ بھی کلیکٹیولی ہوگی، اور کلیکٹیولی کے اندر بھی کبھی ذکر خفی ہوگا، کبھی ذکر جلی ہوگا، کبھی وہ کم مقدار میں ہوگی، کبھی زیادہ مقدار میں ہوگی، وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ جماعت خانے میں، جماعت خانے کے پہلے وقت میں اور جماعت خانے کے بعد کے وقت میں ایک کارنر میں انڈیویجولی جا کے بیٹھتے ہیں تو آف کورس وہ آپ جماعت خانے میں ہونے کے باوجود انڈیویجولی تسبیح کر رہے ہیں، اور عبادت کے اندر یہ بالکل ہی انڈیویجول تسبیح ہوتی ہے، انڈیویجول اسم اعظم کا ذکر ہوتا ہے، انڈیویجول ریممبرنس ہوتا ہے، انڈیویجول گریہ وزاری ہوتی ہے، انفرادی طور پر آپ کرتے ہیں، اور اصل دیدار بیت الخیال میں ہے، اور بیت الخیال باطین کا خیال ہے، اوپر کا خیال ہے، اونچے مقام کا خیال ہے، اور یہ انفرادی طور پر ہوتا ہے، اور وہ جماعت خانے میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان میں، لیکن پھر بھی وہ انڈیویجول انفرادی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک اور سوال ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ کیا عبادت گھر میں بیٹھ کے کرنی چاہیے یا جماعت خانے جا کر؟ اگر ہم بیمار ہیں یا ایسی کوئی وجہ ہے تو گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی بالکل اجازت ہے، لیکن جماعت خانے جا کر عبادت کرنے کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم اپنی عاجزی میں کہتے ہیں کہ ہماری عبادت ایسی نہیں جو مولا کو پسند آئے، ہماری عبادت ایسی نہیں جو مولا تک پہنچے، ہماری عبادت ایسی نہیں جو ہم کو امام کے نور تک پہنچا سکے، تو پھر ہمیں ان لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر عبادت کرنی چاہیے کہ جو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، تاکہ وہ آپ کو اپنے ساتھ اوپر کے مقام تک پہنچا سکے۔ تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا جو تسبیحات، ذکر اور اسم اعظم کے پڑھنے کے بارے میں تھا، اور ہم نے آرام سے دیکھا کہ ذکر خفی بھی ہو سکتا ہے، ذکر جلی بھی ہو سکتا ہے، کم تعداد میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تعداد میں بھی ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ یعنی کہ اسپیڈ کے لحاظ سے آہستہ بھی ہو سکتا ہے، اور جلدی جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے اوپر اور آپ کی سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اور گھر میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے اور جماعت خانے میں جا کر بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کا دار مدار آپ کی سچویشن پر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کیا پانا چاہتے ہیں، آپ کتنا دور جانا چاہتے ہیں، اور آخر میں اس کا کیا حاصل ہے۔ آ جائیں آپ کے دوسرے سوال پر کہ کسی لیکچر میں جو عبادت کے بارے میں تھا اس کے اندر سورہ عادیات کا ذکر آیا تھا، اور آپ کا سوال ہے کہ سورہ عادیات کا عبادت سے کیا لینا دینا ہے۔ تو آپ کھولیں سورہ عادیات کو، آپ کے پاس قرآن ہے تو، یہ 100 نمبر کی سورہ ہے۔ یہ قرآن کے نزول کے اندر بہت ہی قریب کی، یعنی کہ صرف 14 نمبر کی سورہ ہے، لیکن قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 100 نمبر کی سورہ ہے۔
اور اس سورہ میں تقریباً 11 آیتیں ہیں. عادیات بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو کہتے ہیں، کھڑے ہوئے گھوڑوں کو نہیں. وہ گھوڑے جو بہت تیزی سے دوڑتے ہیں اس کو عربک میں عادیات کہتے ہیں. اور ہم اس کی پہلی آیت سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ قسم کھاتا ہے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب قسم کھاتا ہے تو وہ اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے برتر، اپنے سے قریب اور اپنی جو پیاری چیز ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے. جیسا کوئی شخص کہہ سکتا ہے خدا کی قسم، اعلیٰ اور برتر، یا کہتا ہے میری ماں کی قسم، میرے بچوں کی قسم جو اس کو پیارے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ خداوند تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے؟ کیا ہم نعوذ باللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھوڑا اعلیٰ اور برتر ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو ایک گھوڑا پسند ہے انسان کو چھوڑ کر، یا گھوڑا اس کو پیارا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے اندر کوئی تعویل ہے. یہاں پر گھوڑا مثال ہے، اس کا ممثول اور کچھ ہے، اور اس وجہ سے خداوند تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے. اور نہ صرف گھوڑے کی، اس گھوڑے کی جو بھاگتے ہوئے گھوڑے ہیں، بہت تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے. قرآن کے اندر گھوڑا ایک تعویل ہے، ایک معنی رکھتا ہے، اور گھوڑے کی معنی ہے اسم اعظم. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بہت تیزی سے چلنے والے اسم اعظم کی قسم. ہاں، اب یہ سینس بن گیا کہ خدا ایک بہت ہی اعلیٰ اور برتر، اور اس کو جو بہت ہی پیاری چیز لگتی ہے وہ ہے اسم اعظم. تو خدا فرماتے ہیں کہ وہ اسم اعظم جو بہت ہی تیزی سے دوڑتا ہے اس کی قسم، کہ وہ فراٹے بھرتے ہیں، اتنا تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کی منہ سے فراٹوں کی آوازیں آتی ہے. بہت زیادہ تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے اس کے نتنوں سے فراٹوں کی آواز آتی ہے. اور وہ اتنا تیزی سے دوڑتے ہیں کہ جب وہ دوڑتے ہیں اور ان کے قدم پتھروں پہ پڑتے ہیں تو اس کے اندر سے چنگاری اڑتی ہے. یہاں پر پتھر جو ہے وہ ہماری نفس امارہ کے لیے ہے، کہ جب ہمارا اسم اعظم بہت تیزی سے دوڑتا ہے تو ہماری نفس امارہ پر چوٹ پڑتی ہے اور وہ آپس میں ٹکراتے ہیں. یعنی کہ اسم اعظم ایک طرف اور ہماری نفس امارہ شیاطین کے وسوسے دوسری طرف، اور یہ آپس میں ٹکراتے ہیں. ہمارا نفس امارہ کہتا ہے اسم اعظم کو نہ پڑھو، ہمارا فرشتہ کہتا ہے اسم اعظم کو اور دوڑاؤ، اور یہ آپس میں ٹکراتے ہیں. اور یہاں سے پہلی چنگاری جو اٹھتی ہے، نور کا جو اشارہ ہے ایک چھوٹی سی چنگاری کی طرح، تو یہاں پر ان دونوں کے ٹکرانے کی وجہ سے جو پہلے نور کی چنگاری اڑتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.
اور یہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیں تیسری آیت کا ہے، صبح کے وقت میں۔ اب ان تینوں آیت کو لیں، خدا کی قسم جو بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے، بھاگتے ہوئے تیزی سے چلنے والے اسم اعظم کی قسم کھاتا ہے کہ جو بہت زیادہ تیزی سے دوڑتے ہیں اور اس کے قدم جب نفس امارہ سے ٹکراتے ہیں اور اس سے جو چنگاریاں اٹھتی ہے، اور یہ صبح کے وقت ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ صبح کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، کہ صبح کی عبادت کے وقت جب آپ اپنے اسم اعظم کے گھوڑے کو بہت تیزی سے دوڑاتے ہیں اور وہ نفس امارہ سے ٹکراتا ہے، تو وہاں سے نور کی چنگاریاں اڑتی ہیں، اور اس کی قسم کھا رہا ہے خداوند تعالیٰ۔ اور وہاں پر ایک غبار پیدا ہوتا ہے، یہ چوتھی آیت ہے کہ وہاں پر ایک غبار پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے دل کے آئینے کو صاف کرنا تھا، ہمارے زنگ لگے ہوئے لوہے کو نور کی آگ سے پاک کرنا تھا، سرخ کرنا تھا، گرم کرنا تھا، اور اس کی وجہ سے وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اور یہ دھواں ہمارے دل پر پڑا ہوا غبار ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ جب یہ غبار چھٹ جائے گا تو ہمارے ظاہر اور باطن کے درمیان میں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ اور یہ اسم اعظم، یہ 5ویں آیت ہے، اور ہمارا اسم اعظم دشمنوں کے درمیان میں گھس جائے گا، یعنی کہ وہ پینیٹریٹ کر دیں گا نفس امارہ کو، جو ہمارا دشمن ہمارے اندر ہے، اس کو پینیٹریٹ کر دیں گا، اس کے درمیان میں گھس جائے گا، اس کو نیست و نابود کر دیں گا، اس کو ہرا دیں گا، اور یہ پینیٹریٹ کر دیں گا ہمارے ظاہر اور باطن کی دیوار کو۔ اب دیکھیں اس کی 6ٹھی آیت کو، خدا کہتا ہے لیکن انسان اپنے آپ پر بہت ظالم ہے اور ناشکرا ہے، کہ اسم اعظم کے ہونے کے باوجود، عبادت ہونے کے باوجود، امام کی ہدایت ہونے کے باوجود، سارے وسائل ہونے کے باوجود، وہ شیطان کے ہاتھوں مات کھاتا ہے، ہار جاتا ہے، اس کے وسوسوں سے گر جاتا ہے، اور وہ اپنے اسم اعظم کو اس طرح سے نہیں دہراتا ہے جس طرح سے اس کو دہرانا تھا، وہ اپنے دشمن سے اس طرح سے نہیں لڑتا ہے جس طرح سے اس کو لڑنا تھا، اور وہ اپنے اسم اعظم سے اپنے نفس امارہ کو اس طرح سے پینیٹریٹ نہیں کرتا ہے، اس طرح سے اس کے اندر نہیں گھس جاتا ہے جس طرح سے جنگ کے اندر گھوڑا دشمنوں کے اندر گھس کر اس کو مار ڈالتا ہے۔ انسان اپنے آپ پر بہت ظالم ہے اور بہت ہی ناشکرا ہے، اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہے۔ یہ 7 نمبر کی آیت ہے کہ وہ خود اس بات پر شاہد ہے، وٹنس ہے، اور یہاں پر اس کی 8ویں آیت کہ وہ پیسوں کے لیے بہت ہی لالچی ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ پہلے خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظالم ہے اور ناشکرا ہے،
اور وہ جانتا بھی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ پیسے کے بارے میں بہت ہی لالچ رکھتا ہے. یعنی کہ جب پیسوں کی بات آتی ہے تو وہ بہت جلدی کرتا ہے, لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو وہ جلدی نہیں کرتا ہے. جب پیسوں کی بات آتی ہے تو صبح سویرے اٹھتا ہے اور پوری کوشش اور محنت اور جنگ کرتا ہے اس کے لیے, لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو اس کی جنگ کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ کلاس بہت صبح کو جلدی ہوتی ہے, ہم نہیں آ سکتے ہیں. عبادت صبح کو 4 بجے ہوتی ہے, ہم نہیں اٹھ سکتے ہیں. صبح کا جماعت کرنا بہت مشکل ہے, ہم نہیں اٹھ سکتے ہیں. لیکن 4 بجے دکان کھولنی ہے تو 3 بجے اٹھ کر وہ پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ پیسے کے معاملے میں بہت لالچ کرتا ہے وہ. تو خدا کہتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم اس کی قبروں میں سے نکالنے والے ہیں, وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکیں گے, اور سارے بیدوں کو اس کے پر ظاہر کرنے والے ہیں. اس دن کا وہ پروردگار ہے, پالنے والا ہے, اور وہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سورہ عادیات کا کس طرح سے ہماری عبادت سے لینا دینا ہے, کیونکہ یہاں پر عبادت کی بات ہو رہی ہے, عبادت کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے. کس طرح سے عبادت کرنی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ عبادت کو ایک جنگ سمجھے آپ. عبادت ایک روحانی جنگ ہے جو انسان کو لڑنی ہے اپنے اسم اعظم کے ساتھ, اور اس اسم اعظم کے ساتھ سستی نہیں کرنی ہے, تیزی سے چلانا ہے اور دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہے, اس کے اندر گھس جانا ہے, اس کو پینیٹریٹ کرنا ہے, اس کو مات کرنا ہے, نفس امارہ کو رون ڈالنا ہے, جب تک کہ وہاں سے نور کی چنگاریاں نہ اٹھیں. اور یہ کام صبح سویرے کرنا ہے, جب تک کہ وہ غبار چھٹ نہیں جاتا ہے. جس طرح سے ہم نے دنیا کی لالچ کی ہے, اگر یہی لالچ کو ہم ٹرانسفارم کر کے امام کے دیدار کی لالچ کریں, آخرت کی لالچ کریں, اعلیٰ مقام بیت الخیال کی لالچ کریں, تو ہم درست ہو گئے, ورنہ ہم ناشکروں میں سے ہو گئے. کہ جو اصل تھا, جو پرمیننٹ تھا, اس کی لالچ نہیں کی. جو ٹیمپریری ہے, جو چلے جانے والا ہے, جو دنیا کا پیسہ ہے, ہم نے اس کی لالچ کی. اور خدا اس بات کو خوب جانتا ہے, اور آپ بھی اس کو خوب جانتے ہیں کہ یہ بات درست ہے, اور آپ اس کو جانتے ہیں. تو یہاں پر آپ کے پہلے سوال کے اندر جو ایک بات تھی کہ کتنا جلدی یا کتنا آرام سے اس کو پڑھنا چاہیے, تو یہاں پر قرآن کے اندر سے آپ کو مل گیا سورہ عادیات کے اندر کہ اسم اعظم کو عبادت میں خوب تیزی سے دہرانا ہوتا ہے, تاکہ آپ شیاطین کو مات کر سکیں. تو یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے. یا علی مدد, اور بہت شکر گزاری ہے اس بہترین سوال کے لیے. یا علی مدد, یا علی مدد. قرآن کے ریفرنسز کثرت سے پڑھیں, کثرت سے یاد کریں. 33 کی 35, کثرت سے سجدے کریں. 48 کی 29, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدا کو یاد کریں. 3 کی 191, قرآن میں ذکر خفی اور جلی کا ذکر. 17 کی 110, فریکوینٹلی یعنی کہ بار بار یاد کرنے کا ذکر. 33 کی 41. یا علی مدد.